अस्सलाम वालेकुम। पाक विलास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी में होने वाले फ्रॉड्स के बारे में। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर किस्तों पे जब प्लॉट दिए जाते हैं तो उनके साथ फ्रॉड किए जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ाइलें सेल कर दी जाती हैं, उनके साथ फ्रॉड्स किए जाते हैं। और इसमें हम आज जो हमारे साथ एक वाक़या हुआ है और जो टाउन का मालिक था उसने जो हमारे साथ फ्रॉड किया, यानी कि हमारे जानने वाले के साथ फ्रॉड किया, आज वो जो कहानी है वो मुकम्मल आपके साथ वो भी शेयर करेंगे ताकि आप इन जैसे लोगों से, ये जो फ्रॉड करते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सोसाइटीज़ के अंदर जो होने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड है आजकल की सोसाइटीज़ के अंदर, वो है किस्तों पे प्लॉट। अच्छा जनाब, ये लोग क्या करते हैं कि ये आपकी साइको के साथ खेलते हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है, हर बंदा समझता है कि जो चीज़ नेट पे है वो सब कुछ ओरिजिनल है। तो ये क्या करते हैं कि इंटरनेट पे अपनी पब्लिसिटी भी करते हैं और एक सोसाइटी को लॉन्च कर देते हैं। ओरिजिनली मैं ऐसी कई सोसाइटीज़ को जानता हूँ जिनको बड़े बड़े ब्रांड के थ्रू एडवर्टाइज़ किया गया, और यकीन कीजिएगा कि वहाँ पे उतनी महंगी इन्वेस्टमेंट होनी ही नहीं चाहिए थी जितनी महंगी इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। क्या करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनको अच्छे पम्फलेट्स दिखाते हैं, उनको जनाब ये इंटरनेट पे अपनी मार्केटिंग दिखाते हैं। ये तमाम चीज़ें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिखा के तो ये लोग पैसा लूटते हैं और इस तरह ये पैसा बनाते हैं। उन सोसाइटीज़ की ना तो एनओसी होती है, ना ही उनकी कोई अप्रूवल होती है, ना इस तरह का उनका कोई सीन होता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट मज़ीद हो सके। ये क्या करते हैं, ये रोड्स वगैरह की डेवलपमेंट करवाते हैं और जनाब बहुत खूबसूरत दिखा के तो प्लाट्स को सेल कर देते हैं किस्तों पे। और बाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई दूसरा बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो प्लाटों की किस्तें भरता रहता है और बाद में पता चलता है कि यहाँ पे तो यानी कि प्रॉपर्टी की वो वैल्यू ही नहीं थी जो हमसे कीमत ली गई है। तो आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपने बात बिल्कुल अपने जहन में रखनी है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है ऑन ग्राउंड आपने सिचुएशन देखनी है। इंटरनेट की दुनिया ये समझ लें कि ये हिप्नोटाइज करते हैं आप लोगों के दिमागों के साथ, आप लोगों के माइंड के साथ ये लोग खेलते हैं। ये आपके साथ एडवर्टाइजमेंट का खेल खेलते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको जब भी आपको फ़ोन कॉल्स करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे, आपको शेयरिंग की जाएगी कि यहाँ पे ये बनेगा, ये बनेगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और बाद में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारे जानने वाले थे उनके साथ एक टाउन के मालिक ने क्या फ्रॉड किया है। इनके जो फ्रॉड्स हैं वो आप देखें, ये आज से 1 साल पहले की बात है कि हमारे एक जानने वाले ने, हमारे इस लोकल सिटी के अंदर एक टाउन है, तो वहाँ पे उसने उनसे 10 मरला प्लाट, और टाउन के मालिक से जब प्लाट परचेज बंदा कर रहा है तो उसमें क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है। उसमें तो बंदा आंखें बंद करके ले रहा है कि यार एक बंदा टाउन का मालिक है और ओरिजिनल मालिक है, तो इससे हम प्लाट खरीद लेते हैं। वो टाउन बने को भी 8-10 साल हो गए थे, यानी कि इससे भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है उस टाउन को बने हुए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो प्लाट की परचेजिंग थी वो कर ली, उनसे पैसे जो एडवांस में देने थे वो भी दे दिए, फिर उन्होंने 6 माह का टाइम भी लिया और उन्होंने पैसे दे दिए और रजिस्ट्री भी करवा ली। मज़े की बात ये है कि उन्होंने रजिस्ट्री भी करवा ली और जो टाउन का मालिक था उसने रजिस्ट्री भी कर दी। वो जब कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारे जानने वाले थे उन्होंने हमसे प्लानिंग वगैरह करवाई, 3D बनवा ली, तो हमने टोटल काम ओके कर लिया, यानी कि अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली, एलिवेशंस बना लिए। जब हम वहाँ पे मटेरियल भी हमने फेंकवा लिया, जब हम स्टार्ट करने लगे तो एक बंदा आ गया। उसने कहा तो जनाब ये तो प्लाट मेरा है। हमारी डिमांड ये थी कि जनाब ये तो प्लाट में हमारा है, हमने इसकी रजिस्ट्री करवाई है मालिक, टाउन मालिक से। उसने कहा कि नहीं भाईजान, ये प्लाट हमारा है, यहाँ पे हमने तकरीबन 8-10 साल पहले ये जगह परचेज़ की हुई है और फलां बंदे से परचेज़ की है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहीं, हफ्ता 2 हफ्ता लगे, काम भी रुक गया और बहुत ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट हो गई कि हमारे साथ ये हुआ क्या है।
پھر اپروچ کیا گیا مالک کو جس سے جگہ پرچیز کی گئی تھی، انہوں نے بھی اس بندے کو اپروچ کیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی رجسٹری دکھائی کہ سر یہ دیکھیں ہمارے پاس بھی اسی پلاٹ کی رجسٹری ہے جس کی آپ کے پاس رجسٹری ہے۔ وہ جب اکٹھے ہوئے سارے، ایک بیٹھک ہوئی، یعنی کہ بیٹھے سب بڑے، تو جو ٹاؤن کا مالک تھا اس نے اس بات کو مانا کہ ہاں میں نے یہ پلاٹ پہلے بھی سیل کیا ہوا تھا۔ تو پھر دوسرا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ سر اس کی رجسٹری کیسے ہو گئی؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جو ڈیولپمنٹ ٹاؤنز کی نہیں ہوتی، جن کی این او سی جو تحصیل میونسپل اتھارٹی ہے اس سے این او سی نہیں ملی ہوتی، تو وہ تمام رقبہ ایک مالک کا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو روڈ ہیں، لیٹ سی دیکھیں نا، آپ کی ایک ایکڑ جگہ تھی، اس میں سے آپ نے ایک کنال جو جگہ ہے وہ روڈز میں دے دی، یا اس میں آپ نے پارک کے لیے جگہ دے دی، یا کسی اور کام کے لیے جگہ دے دی جو یعنی کہ کمرشل یوز کے لیے آ گئی۔ باقی آپ نے اس میں سے 7 کنال جگہ مالک نے سیل کر دی، لیکن اس کے پاس قانونی طور پہ حق ہے کہ وہ 1 کنال جو جگہ ہے اس کی بھی رجسٹری کر کے دے سکتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو پلاٹس کی کٹنگ ہوئی ہوتی ہیں وہ تو 7 کنال میں تھی، اس نے کیا کیا، اس نے روڈ والی جو رجسٹری، اس کے خیبر خاتونی نمبر تو سیم تھے اس جگہ کے، کھاتا تو وہ ایک ہی تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کا فرد نکلوایا، ان کو جناب اس نے رجسٹری کر کے دے دی۔ وہ پوری جگہ اس کی تھی تو اسی کھاتے میں سے اس نے رجسٹری کر کے دے دی، اور یہ بعد میں مسئلہ بن گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے انہوں نے پہلے پلاٹ پرچیز کیا ہوا تھا۔ اس بات کو یہاں پہ ختم کیا گیا کہ جو پہلے مالک تھا جس نے پہلے جگہ پرچیز کی ہوئی تھی یہ اسی کے پاس رہے گی۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے تھے، وہ جو مالک ہے ٹاؤن کا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ پارک کی جگہ ہے، یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنی کنسٹرکشن کر لیں، جو آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں وہ آپ نے 10 مرلہ کے دیے ہیں، یہ آپ کو 12 مرلے کا جو پلاٹ ہے نا، یہ آپ یہاں پہ کنسٹرکشن کر لیں، یہاں پہ آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا۔ بہرحال ہم نے اس بات کو ڈینائی کیا اور ہم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی آپ فراڈ کر چکے ہیں، اور یقین کیجئے گا اس بات کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، یعنی کہ 1 سال گزر چکا ہے، ابھی تک اس کی پیمنٹ ریکور نہیں کروا سکے۔ میں پہلے 10 لاکھ دیا گیا، پھر 5 لاکھ دیا گیا، پھر 10 لاکھ دیا، یعنی کہ اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیے جا رہے ہیں مالک کی طرف سے۔ وہ خود اس نے کیا کیا ہے، ساری جگہ کو اس نے سیل کی ہے، خود کھا پی گیا ہے، اور بعد میں یہ لوگ عام شہریوں کے لیے، جو انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے پراپرٹی کو پرچیز کرنا ہے خدا کے لیے، آپ نے اس کا قبضہ فوراً کرنا ہے۔ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ان لوگوں کے چکروں میں، قسطوں کے چکروں میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پوزیشن نہیں دیتے۔ کچھ سوسائٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے جگہ کی پرچیزنگ بھی نہیں کی ہوتی اور وہ فائلیں سیل کر دیتی ہیں، اور جب وہ فائلیں سیل کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جگہ جب انہوں نے پرچیز ہی نہیں کی، ہو سکتا ہے آگے سے ان کو جگہ ملے نہ ملے، بعد میں کیا کرتے ہیں، جی ہم سے پیسے ریٹرن کر لیں، ایسے کر لیں، اور ریٹرن بھی کیسے کرتے ہیں، قسطوں میں جیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں ویسے آپ کو ذلیل کر کے یہ لوگ پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی پرچیزنگ کرنی ہے، آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو اتھینٹک ٹاؤن ہے، سوسائٹی ہے، آپ نے وہاں پہ پرچیزنگ کرنی ہے۔ ایسا ٹاؤن، ایسی سوسائٹی جس کی این او سی بنی ہوئی ہے، آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے، وہ ٹی ایم میں سے اپرووڈ ہو، وہاں پہ تمام بیسک سہولیات ہوں، اور جب بھی پلاٹ خریدیں آپ، ہمارے ہاں کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی باہر ہوتے ہیں، وہ پلاٹ بیچارے خرید لیتے ہیں، پیچھے سے اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں جگہ پہ پلاٹ خریدا ہے، وہ رشتہ دار بھی اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتا چونکہ اس کا ذاتی پلاٹ تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ سال میں 1 چکر لگا لیا، 2 چکر لگا لیے پلاٹ پہ تو وہ چلے گئے۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوکل رہنے والا بندہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے 2 4 5 سال سے، وہ وہاں پہ اس پہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں تو بعد میں یہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جس کی اصل جگہ ہوتی ہے وہ آتا ہے، لوگ بدماشی کرتے ہیں، لوگ یعنی کہ بہت سارے مسئلے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اگر تو آپ پراپر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بندے کو ہائر کریں جس کو آپ کمیشن پہ رکھیں، جس کی آپ مزدوری پے کریں، وہ بندہ آپ کی سیل پرچیز میں آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کے پروفٹ کا ذمہ دار ہو۔
تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں باہر بیٹھ کے ہمارے اوورسیز پاکستانی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، لالچ کرتے ہیں اور پرچیزنگ کر لیتے ہیں۔ اب میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ان کے پلاٹس کو 2-2 3-3 سال ہو گئے ہیں، وہ قسطیں دے رہے ہیں اور ابھی پوزیشن نہیں مل رہی۔ جب میں نے اس کو تھوڑا سا ریسرچ کیا، میں نے اندر کے بندوں سے تھوڑی سی گپ شپ لگائی، میں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا بات ہے، 2-3 سال ہو گئے ہیں، یہ پوزیشن نہیں کر رہے ابھی تک۔ تو پتہ چلا کہ ان سوسائٹیز نے تو ابھی تک جگہ پرچیز نہیں کی، وہ جن سے جگہ پرچیز کرنی ہے ان کے ساتھ مطالبات ہی ایسے ہیں کہ وہ سیٹ نہیں ہو رہے۔ تو ٹاؤن امید ہے کہ تھوڑے دنوں تک جو ہے نا وہ جگہ پرچیز کر لے گا۔ میں نے کہا جی اگر وہ جن کی جگہ ہے انہوں نے اگر جگہ نہ دی تو پھر انہوں نے کہا پھر کیا کرے گا، پھر ٹاؤن آپ کو وہ جو آپ نے پیمنٹ دی ہے 2-3 سال کے اندر وہ آپ کو ریٹرن کر دے گا۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہے کہ 2-3 سال آپ ایک بندے کے پیسے کو باؤنڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں، بعد میں آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ وہ جو ہیں وہ پیسے ریٹرن کر دیتے ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو جگہ ہے وہاں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا ویسے کو بندہ ہے اس نے لے کے پلاٹ رکھ دی ہے، کبھی گیا نہیں ہے تو لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جب بھی آپ نے پلاٹ لینا ہے، اگر تو کسی سوسائٹی کے اندر لے رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا اس کی NOC چیک کریں، پلاٹ لیتے ساتھ اس پہ قبضہ کریں، یا اس پہ تقریباً ہر مہینے میں 1-2 چکر لازمی اپنے پلاٹ پہ لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا صورتحال آپ کے پلاٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے سوسائٹی کے باہر پلاٹ لینا ہے تو آپ نے محلے وقوع رجسٹری کے اندر لکھوا لینا ہے کہ یہ جو میرا پلاٹ ہے اس کے نارتھ سائڈ پہ کیا ہے، اس کے ساؤتھ پہ کیا ہے، اس کے ایسٹ پہ کیا ہے، اس کے ویسٹ پہ کیا ہے۔ رجسٹری کرواتے وقت آپ نے اس بات کو بڑا مد نظر رکھنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا فراڈ ہو آپ اس سے بچ سکیں۔ آپ نے میری ان باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے جب بھی آپ نے سیل پرچیز کرنا ہے۔ جب آپ نے سیل کرنی ہے تب بھی آپ نے رجسٹری کروا کے دینی ہے اور اس رجسٹری میں مینشن کرنا ہے کہ اس پلاٹ کے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ پہ کیا ہے، پلاٹ کا سائز کیا ہے۔ آپ اگر دیکھنا لیٹ سی ایک لائن میں 6 پلاٹ ہیں، اب لوکل مارکیٹ کے اندر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے تو اس پلاٹ کے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بعد میں کہے گی جی میرا یہ پلاٹ نہیں تھا، یہ ساتھ والا پلاٹ تھا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، رجسٹری تو دونوں کی سیم ہی ہوگی۔ تو آپ نے اپنے ایسٹ پہ لکھوانا ہے کہ کس کا گھر ہے، ویسٹ پہ کس کا گھر ہے، نارتھ پہ کیا ہے، ساؤتھ پہ کیا ہے، ٹوٹل محلے وقوع جب رجسٹری کروائیں آپ نے لکھوانا ہے۔ آپ نے پراپرٹی میں بہت دھیان سے پیسہ انویسٹ کرنا ہے، کسی ڈیلر کے ہتھے نہیں آپ نے چڑھنا، کسی ڈیلرز کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے پیسے لگانے ہیں۔ پیسوں کو لالچ کے اندر آ کے آپ نے کبھی بھی ضائع نہیں کرنا کہ یہاں سے سستی مل رہی ہے تو لے لیں، وہ یہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ ہو ہی نہ ابھی تک۔ تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ ان پراپرٹی ڈیلرز کے آپ نے جنگل میں نہیں پھنسنا، آپ نے اوریجنل ورک کرنا ہے۔ آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ اسے اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں۔ اگر آپ اسے پروفٹ کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی اگر آپ وہاں پہ خود رہنا چاہ رہے ہیں، کوئی پلاٹ لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں تو مکمل اس کی قانونی لوازمات کو مکمل کروائیں۔ کسی ایڈوکیٹ کے ساتھ، کسی وکیل کے ساتھ مشاورت رکھیں، ان کی فیس پے کریں۔ دیکھیں جہاں پہ آپ 1-1.5 کروڑ کی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں وہاں وکیل کو 10, 20, 30, 50 ہزار دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اپنی جگہ کی ویریفیکیشن کروائیں، تمام لوازمات کو مکمل کروائیں اور پھر جا کے وہاں پہ پیسے جو ہیں وہ پرچیز کریں، پیسے ادا کریں۔ اور جو ٹرانزیکشن ہے وہ آپ بینک کے تھرو کوشش کریں، آپ کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بینک کے تھرو ہو۔ اگر آپ لوکل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں یعنی کہ کیش کی صورت میں کر رہے ہیں یا کسی اور صورت میں تو پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس وارنٹی، کوئی نہ کوئی آپ کے پاس اتھینٹک وارنٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس بندے کو فلاں جگہ پہ فلاں پیمنٹ کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔